अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल हैं सबके। आज शब मिराज है और शब मिराज के बारे में सब जानते हैं कि एक मुक़द्दस रातों में से जो रजब की 27वीं शब को होती है। इस रात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों का सफ़र करवाया उन्हें और अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी कुदरत के अजीम मंज़र दिखाए। इस बारे में हम मज़ीद जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, इनके साथ काफ़ी मैंने शोज़ भी किए और ये बेहतर शब मिराज को एक्सप्लेन करेंगे। उनके साथ नात ख्वां भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनसे भी मिलवाएंगे आपको। मुफ्ती नूर रहमानी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बहन, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और उनके साथ यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं नात ख्वां कारी असद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की बरकत। सबसे पहले तो मुफ्ती साहब ये बताइए कि आप कहाँ गायब हैं? नज़र तो आप आ जाते हैं मुझे हर जुम्मे एक चैनल पे, उसके अलावा क्या मसरूफियात हैं? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गायब में नहीं हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह दरस कुरान दे रहा होता हूँ और तफसीर पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। अपनी खानक़ाह सरफराज़िया मलीद कालाकोट में। उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेस खानक़ाह के अंदर हो रहे होते हैं, वो मैं करा रहा होता हूँ। और पेशे के एतबार से क्योंकि मैंने BMS किया हुआ है तो मैं हकीम हूँ, तबीब हूँ, तो वहाँ दवाखाना है वो भी कर रहा होता हूँ। उसके अलावा दारुल इफ्ता है, तो यानी कि काफ़ी बिजी हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, शब मिराज। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 15 सिपारे के अंदर जो आगाज़ किया वो लफ्ज़ सुबहान से किया जी। अब यहाँ नाज़रीन ज़रा तवज्जो रखिएगा। कुरान ने कहा सुबहान लज़ी अस्रा बिअब्दी, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे ख़ास को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक का जो सफ़र है वो कहलाता है असरा, और मस्जिद अक़सा से लेकर सातों आसमान तक का जो सफ़र है उसे कहते हैं मेराज। जो शख्स असरा का इनकार करेगा, असरा कौन सी है? मस्जिद हराम से यानी बैतुल्लाह से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक। जो बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस तक के सफ़र का इनकार करेगा तो वो कुरान का इनकार करता है, वो दार इस्लाम से खारिज हो जाएगा जी। और जो शख्स मेराज का इनकार करता है, क्योंकि तकरीबन एक रवायत में है कि 34 यानी ये 34 रावी हैं इसके, 30 इसके मर्द, जिसमें अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, मौलाए कायनात सैयद अली शेर खुदा, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, सईद खुदरी रज़ी अल्लाह, इस तरह 30 के करीब रावी हैं मर्द हज़रात में, और 4 जो ख़वातीन रावी हैं जिसमें अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह, उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ख़वातीन जो हैं वो रावी हैं। नहीं, रावी मतलब रिवायत करने वाले। तो मेराज किसे कहते हैं आप ज़रा तवज्जो से रखिएगा। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदा ख़ास यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहाँ लेके गई? मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा और उसके बाद सातों आसमान। इसका पस मंज़र ज़रा सुनिए। नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुबारका हम सब की अम्मा जान बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला का विसाल हुआ उस साल, और जनाब अबू तालिब जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं उनका विसाल हुआ, और ताइफ़ गए तो नबी अलैहिस्सलाम को वहाँ ज़ख्मी किया गया। अब ये वो तमाम मुहर्रिकात थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक, आप कह रहे हैं क्योंकि कहा गया है रवायत के अंदर, गम था हुज़ूर अलैहिस्सलाम को। अच्छा, हमारी मामला ये होता है कि जब हम कहते हैं ना यार आप ज़रा परेशान हो, आप ज़रा गमज़दा हो, तो आउटिंग करके आ जाओ, ज़रा घूम कर आ जाओ, दिल बहल जाएगा। कुर्बान जाऊँ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने पास सैर के लिए बुलाया। लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी, रात के थोड़े से हिस्से में अल्लाह ने उनको सैर कराई, ज़मीन से लेकर आसमान के चप्पे चप्पों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनको दिखाया, वाज़ी कराया। यहाँ नाज़रीन एक बात जहन में रखिएगा, जब कोई शख्स जाता है ना, आप किसी को बुलाएंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं खुद आते हैं, कुछ लोगों के लिए आप अपनी गाड़ी भेजते हैं और गाड़ी में उसको बुलाते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला नबी अलैहिस्सलाम को जहन में रखिएगा, जो मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कराई, वो प्रोटोकॉल दिया जो इस कायनात में किसी नबी को नहीं मिला, किसी इंसान को नहीं मिला।
क्या प्रोटोकॉल था कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जिब्रील अमीन नबी अलैहिस्सलाम को उठाने के लिए आए हैं, मेराज पे बुलाने के लिए आए हैं, तो जिब्राइल और मिकाइल दो मुअज़्ज़िज़ फरिश्ते हैं। जिब्राइल के साथ 80,000 फरिश्ते हैं, मिकाइल के साथ 80,000 फरिश्ते हैं। 80,000 फरिश्तों का झुरमट है जो नबी हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने आया है। और नबी इस्लाम को उठाया गया और उसके बाद आपको कहा गया कि आपको अल्लाह ने बुलाया है, आपको बैतुल्लाह लेके आए। हुलकूम से लेकर यानी यहाँ से लेकर नाफ तक नबी अलैहिस्सलाम के सीने मुबारक को चीरा गया। नबी इस्लाम फरमाते कि मेरे दिल को बाहर निकाला गया और दिल को बाहर निकालने के बाद जिब्राइल ने उसको जन्नत का जो एक तशला था उसमें रखा और फिर उसमें से उसको पानी से धोया, जमजम से धोया, नूर व हिकमत को भरा और वापस मेरे सीने के अंदर डाला। अब अंदाज़ा कीजिए, इंसान कटे तो खून निकलता है, नबी का सीना चाक हो तो नूर निकलता है। क्या बात। नूरानी मखलूक़ात वहाँ मौजूद हैं। और फिर नबी इस्लाम को मस्जिद हराम से सबसे पहले मदीनतुल मुनव्वरा, जहाँ आज नबी अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है, सबसे पहले जिब्रील अमीन वहाँ लेके गए। फरमाया या रसूलल्लाह यहाँ नमाज़ पढ़िए। हुज़ूर ने पूछा क्यों? फरमाया या रसूलल्लाह यहाँ आप रहेंगे और हमेशा रहेंगे। और फिर वहाँ से आपको बैतुल लहम की तरफ से गुजारा गया, फिर बैतुल मुक़द्दस। बैतुल लहम के अंदर एक वो जगह थी कि जहाँ मूसा कलीमुल्लाह नमाज़ पढ़ रहे थे। अब ज़रा तवज्जो रखिएगा, मैं आपसे भी सवाल करूँगा, नाज़रीन से भी सवाल करूँगा और बहन से भी सवाल करूँगा। आपकी गाड़ी की स्पीड अगर 100 हो तो आप एक ही चीज़ को देख सकते हैं कि स्पीड से गुजर रहे हो, मुमकिन है? अच्छा, अगर 200 की स्पीड हो देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपसे भी सवाल करूँगा, अगर 400 की स्पीड हो तो क्या आप देख सकती हैं? असद आप देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं देख सकते। अगर 1000 की स्पीड हो, 1000 की स्पीड से आप गाड़ी चला रही हो तो क्या आप देख सकती हैं कि मैं इस तरह बैठा हूँ? नहीं, मैंने माइक लगाया है, बिल्कुल भी मेरे हाथ में घड़ी है, इनके हाथ में घड़ी है, इन्होंने वास्कोट पहना है और इस रंग का पहना है, मुमकिन है? नहीं, और 10,000 की स्पीड हो, बिल्कुल ही नहीं। मतलब तो फिर तो हम उड़ ही जाएंगे। शायद नज़र ही ना आए, हम सब यहाँ बैठे हैं, शायद स्टूडियो भी नज़र ना आए हमारा। अगर 10,000 की स्पीड से कोई शख्स यहाँ से गुजरे। स्पीड अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुर्राक पे बिठाया गया। बुर्राक है बर्क, बर्क कहते हैं लाइट, यानी मल्टीपल लाइट्स में हुजूर अलैहिस्सलाम ट्रैवलिंग कर रहे हैं। मतलब आप अगर इमेजिन करें तो करोड़ों की स्पीड से अल्लाह के नबी की ट्रैवलिंग है। इस कायनात में कोई कितनी भी तेज स्पीड बना ले, मेरे नबी को अल्लाह ने वो मौजज़ा दिया कि आप जितनी भी स्पीड से सवारी बना सकते हैं। मुस्तफ़ा मैंने अपने हबीब को वो सवारी दिए जो करोड़ों की स्पीड से चली है। हुजूर की नज़र कैसी है? मैं अगर 200 की स्पीड से गाड़ी चलाऊँ तो मैं बदहवास हो जाऊँ, शायद मैं करीब की चीज़ों को ना देख सकूं, इतनी स्पीड से गुजरे। अल्लाह के नबी करोड़ों की स्पीड से गुजर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं। आप फरमाते हैं मररतु अला मूसा, मैं गुजरा मूसा की तरफ से, मैं गुजरा मूसा की तरफ। वह हुआ कामा युसल्ली फी क़ब्रिही, वो अपनी कब्र के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। तो नबी के आँख का नूर ऐसा है, हम गुजरें तो हमें ज़मीन के ऊपर नज़र नहीं आता, मुस्तफ़ा गुजरें तो ज़मीन के अंदर भी देख लेते हैं और बता देते हैं कि वो खड़े होकर नमाज पढ़। और सुनने की ताकत कैसी मेरे नबी की, सुनने की ताकत ऐसी है कि मैं और आप गुजरें तो हमें दूर का सुनाई नहीं देता। अल्लाह के नबी सातों आसमान ऊपर भी गुजरें तो ज़मीन के अंदर मूसा को देख भी लेते हैं और ये बता भी देते हैं वह हुआ कामा युसल्ली, कि वो सलात पढ़ रहे थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल है। और अब जो आए मस्जिद अक्सा के अंदर, जी, मस्जिद अक्सा के अंदर क्या कराई थी? आप बताएंगे इमामत। मैं नाज़रीन आपको भी चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहें। मस्जिद अक्सा में क्या कराया था? इमामत कराई थी। अब सवाल ये है, क्या नमाज फ़र्ज़ हो गई थी? क्या नमाज आ गई थी? मैं आपसे पूछता हूँ। तो आप कहेंगे कि हुजूर मेराज पे गए, अल्लाह ने तोहफ़े में नमाज का तोहफ़ा दिया, नमाज आई नहीं है। और मुस्तफ़ा की शान, मुस्तफ़ा का इल्म, मुस्तफ़ा सुब्हानहू व अल्लाह ताला ने जो इल्म की वसअत दिए, अर्रहमान अल्लमल कुरान, ये अक़ीदा जहन में रखिएगा। कुछ लोगों की खब्त होता है दिमाग के अंदर कि हुजूर पढ़े हुए नहीं थे, नाउज़ुबिल्लाह, हुजूर के पास तालीम नहीं थी, नाउज़ुबिल्लाह, हुजूर, ओ भाई हुजूर इस कायनात में वो थे, हम हर शख्स पढ़ने आता है, मुस्तफ़ा पढ़ाने आए हैं। क्या बात, हर बंदा सीखने आता है, मुस्तफ़ा करीम सिखाने आए हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में गए हैं और आपने तमाम अंबिया की इमामत कराई। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ात हैं। अच्छा, कहा ये हम सुनते भी हैं मुफ्ती साहब
کہ عبادت کرنی چاہیے ہمیں اس رات اور بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. کچھ لوگ نہیں بھی کرتے, تو یہ کوئی ضروری ہے کہ اس رات ہم عبادت کریں؟ میرے خیال میں تو جو اتنی میری سوچ سمجھ ہے, میں سمجھتی ہوں عبادت تو پھر ہر رات ہونی چاہیے. بہت اچھا سوال کیا میری بہن نے. دیکھیں اگر یہاں پانی رکھا ہوتا ہے نا, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ ہے پانی؟ ہاں مثال میں چائے نہیں پیتی, اس میں پانی ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے. دیکھیں یہ پانی جو رات میں رکھا نا, یہ پانی میں اس کو منہ دھوں گا, میں اس کو پھینک دوں گا, اور میں اس کو واش روم میں استعمال کر سکتا ہوں. یہ ساری نارمل پانی ہے. مگر یہی پانی اگر زمزم ہو جائے, اب میں اس کو سر پہ لگاتا ہوں, آنکھوں میں لگاتا ہوں. صحیح. اسی طرح یہ کاغذ ٹیشو پیپر ہے, یہ دیجیے گا بھائی. جی یہ کاغذ جی, اس کو میں نے منہ صاف کیا, اس کو پھینک دیا. ہاں مگر اسی کاغذ میں نے قرآن کی آیت لکھ دی, تو میں سر پہ رکھوں گا, اس کو چوموں صحیح, گا. بالکل. نسبت سے اشیاء شے بدل جاتی ہے. جس رات کو مصطفیٰ کریم سے نسبت ہو جائے وہ بڑی مبارک ہو جاتی ہے. کیا بات. وَذَكِّرُن بِأَيَّامِ اللَّهِ, اور اللہ کے دنوں کو یاد کرو. تو شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاگنا فرض نہیں ہے, یہ جاگنا مستحب ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے. آپ رات بھر اگر نہیں جاگتے تو آپ نماز پڑھیں, مرد حضرات باجماعت پڑھیں, اس کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ لیں, نماز توبہ پڑھ لیں, اور سو جتنی جائیں آپ کی جتنی آپ کی استطاعت ہے, اور فجر میں اٹھ جائیں. اچھا, اور تہجد کے وقت اٹھیں. تہجد تہجد میں ہوتا ہے کیا ہے, یا میں اپنے والد کا جملہ کہوں گا. آپ فرماتے تھے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, فجر وہ پڑھتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے, تہجد وہ پڑھتا ہے اللہ جس سے محبت کرتا ہے. اللہ جس سے محبت کرے اسے رات میں کھڑا کر لیتا ہے, اور اس رات کے پہر میں آسمانی دنیا سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی رزق مانگنے والا, ہے کوئی شفا مانگنے والا, ہے کوئی نجات پانے والا, ہے کوئی رحم مانگنے والا. وہ مانگتا چلا جاتا ہے, اللہ دیتا چلا جاتا ہے. بہت خوبصورت سے آپ نے بیان کیا. اس پہ ہم مزید بات کریں گے. آج شب معراج ہے, اور شب معراج کا اسپیشل شو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. اب واپس آئیں گے, نعت بھی سنیں گے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ہمارے اور گیسٹ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اسٹے ود اس.
جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أمين پیغام خدا لے کر آئے تھے وہ شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشایا سبحان اللہ، بہت خوبصورت. ہمیں ایک اور گیسٹ نے جوائن کیا ہے. یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے عائشہ بلال، جو کہ ایک عالمہ ہیں، اسلامک اسکالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ اچھا عائشہ، شب معراج کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ آپ یہ مائک لے لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کا آغاز بتانے سے پہلے اس کی پیچھے وجوہات کیا تھیں، انہیں اس کو غور کرنا اور پھر انعامات کی طرف نگاہ رکھنا یہ بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ ایام ہے وہ عام الحزن جس سال گزرا ہے، یعنی غم کا سال جسے ہم کہتے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب ابو طالب جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو چونکہ غمگین تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی جانب بلایا اور اپنا دیدار کرایا ہے. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے تو شق الصدر ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور پھر معراج کی جانب آپ گئے ہیں. مختلف روایات میں ہے کہ جناب ام ہانی کے گھر کئی روایات میں ہیں کہ جناب ام ہانی کے گھر تھے، اور کئی روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں موجود تھے اور وہاں سے آپ کا سفر معراج شروع ہوا. 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اب یہاں جو قابل غور بات ہے نا، میں اگر آپ کو دعوت دوں تو آپ یقینی طور پر میں آپ کے لیے گاڑی نہیں بھیجوں گی، آپ میرے گھر تشریف لائیں گی نا. لیکن اللہ نے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹوکول دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے بندہ خاص کو راتوں رات اللہ رب العالمین لے کے گئے ہیں. یعنی یہ جو سواری ہے یہ خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھیجوائی گئی ہے، جیسے ہم براق کہتے ہیں. اور مقام سدرہ پر اگر ہم اس مقام کو دیکھیں جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل امین نے جب یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے نہیں جا سکتا، اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے. اب یہاں پر دیکھیں یہ اعزاز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اس سے آگے کا راستہ، اس سے آگے کی حدود جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جانب بڑھ رہے ہیں. ٹھیک. اب سفر، کیونکہ میں نے پوچھا تھا سفر کہاں سے شروع ہوا، آپ نے بھی اسی چیز کو بیان کیا تھا، انہوں نے بھی بیان کیا. اچھا مجھے بتائیں کہ مسجد اقصیٰ اور مسجد جو مسجد نبوی ہے، اس کا کیا تعلق ہے مسجد حرام کا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا, ایک بات سب ویورز کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اکثر انبیاء کا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے میں ہوتے تھے تو ڈائریکشن ایسی ہوتی تھی, جیسے مثال کے طور پہ یہ بیت المقدس ہے جی, یعنی کہ جو پہلا قبلہ تمام انبیاء کا, اور یہ بیت اللہ ہے. تو نبی اسلام اس ڈائریکشن میں نماز پڑھتے تھے کہ دونوں قبلے جمع ہو جاتے ہیں, جمع ہو کیونکہ یہ ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کیا تھا. سب سے پہلا جو اس پوری کائنات میں سب سے پہلا جو اللہ کا گھر بنایا ہے وہ بیت اللہ ہے, اور 40 سال کے بعد جو دوسرا گھر اللہ کا تعمیر ہوا ہے وہ ہے بیت المقدس جو فلسطین کے اندر ہے. اب ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لانے والے ہیں مسجد نبوی کی طرف, مدینۃ النبی, بعد میں تشریف لائیں گے. اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے, یہاں نماز پڑھیں گے, ہمیشہ یہیں رہیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج پہ ٹریولنگ کروائی گئی ہے نا, مسجد حرام سے مسجد النبوی, مسجد النبوی سے لے کر مسجد اقصی, تینوں مساجد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑا ہے. اور بیت اللہ میں نبی اسلام نماز پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف, اور جب مسجد نبوی میں آ گئے تو اب حضور کا چہرہ بیت المقدس کی طرف ہے. قرآن نے کہا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ہر نبی کا حکم یہ تھا, آدم تم اس طرف نماز پڑھو, شیش تم اس طرف نماز پڑھو, ابراہیم تم اس طرف نماز پڑھو, اسماعیل تم اس طرف نماز پڑھو, عیسیٰ تم اس طرف نماز پڑھو. مگر جب حضور محمد رسول اللہ آئے تو اللہ نے ان کلمات کو تبدیل فرما دیا, فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. مصطفیٰ چاہت تیری ہوگی تو جس طرف پھیر دے گا اللہ اسے قبلہ بنا لے گا. اور اللہ نے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر بیت اللہ کو قبلہ بنا لیا. تو بیت اللہ, بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت المقدس, ان تینوں میں آنے جانے کا حضور کا ٹریولنگ یہ تھا کہ جو لوگ مسجد حرام سے مسجد نبوی جائیں, مسجد نبوی سے مسجد حرام آئیں, تو وہ آج بھی انوار معراجیت کو پالیں اور معراج کے انوار کو اپنے سینے میں بٹھا لیں. یعنی جب آپ مسجد حرام جائیں, مسجد نبوی جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ کرم ہو. اور بیت المقدس میں لے جانے کا ایک سبب یہ ہے, بیت المقدس نے دعا کی تھی اللہ سے. ناظرین توجہ رکھیں کہ یہاں آدم نے نماز پڑھی ہے, ابراہیم نے نماز پڑھی ہے, شیش نے نماز پڑھی ہے, صالح نے نماز پڑھی ہے, حضور محمد رسول اللہ نے نماز نہیں پڑھی. تو مسجد اقصی کی دعا قبول کی گئی, اور پھر سارے کے سارے انبیاء وہاں جمع تھے, اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا, اور اللہ نے وہاں ان کی امامت فرمائی. اور ایک چھوٹا سا میں آپ کو یہاں ایک پوائنٹ کلیئر کر دوں. آپ کوئی پروگرام کرتے ہیں, آپ نعت خوانی کا پروگرام کریں, اپنے گھر میں برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں, کوئی بھی ایونٹ کریں, شادی کریں, لوگ خود بخود جمع ہو جاتے ہیں یا بلائے جاتے ہیں؟ ظاہر ہے بلایا جاتا ہے. صحیح ہے, کیسے بلاتے ہیں؟ لیکن کچھ لوگ تو خود بھی آ جاتے خود بھی آتے ہیں لیکن بلایا جاتا ہے. بلایا جاتا اچھا, پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایونٹس جی, اور ہم نے انوائٹ کیا, اس کے لیے آپ کارڈ دیں گے یا سوشل میڈیا کا استعمال کریں گے, واٹس ایپ کریں گے, انسٹاگرام کریں گے, کچھ بھی اپلیکیشن یوز کریں گے تاکہ لوگوں کو انفارمیشن ہو. نبی السلام اپنے گھر میں موجود ہیں. اب توجہ رکھیے گا, نبیوں کا علم کیسا ہوتا ہے. نبی اپنے گھر میں موجود ہیں, جبرائیل اور میکائیل آئیں, اور حضور اب ٹریولنگ کر رہے ہیں اور مسجد اقصی میں آ گئے. حضور مسجد اقصی میں جیسے ہی آتے ہیں سارے انبیاء پہلے موجود ہیں, اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر نبی اپنی قبر میں موجود ہے, مگر نبی اپنے جسم کے ساتھ, جو قرآن نے کہا بعبدی اسے کہتے ہیں کہ جو جسم بھی رکھتا ہو اور روح بھی رکھتا ہو. تو ہر نبی اپنے جسم اور روح کے ساتھ مسجد اقصی میں موجود ہے. جب نبیوں کا علم ایسا ہے تو سرور کائنات کا علم غیب کیسا ہے؟ سبحان اللہ, بہت خوبصورت. ایک چھوٹا سا یہاں پہ ہمیں بریک لینا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, ہمیں ایک اور نعت خواں جوائن کریں گی. ایک چھوٹا سا بریک, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. آج شب معراج کا اسپیشل شو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. بہت خوبصورتی سے ہمارے مفتی صاحب نے اور عالمہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, انہوں نے خوبصورتی سے بیان کیا. ہمیں ایک اور نعت خواں نے جوائن کیا ہے, ماریہ نثار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اچھا, مجھے یہ بتائیے, آپ سے سوال کری ہوں کہ شب معراج کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کن کن انبیاء سے ملاقات ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے ہیں تو ہر آسمان پر جانے کے بعد
فرشتے نے ایک سوال کیا تھا، اور سوال یہ تھا کہ یہ خود آئے ہیں یا انہیں بلوایا گیا ہے. اب یہ ویلکمنگ والی جو ہے نا کیفیت ہے، ٹھیک ہے. ایک سمجھ لیجئے کہ 7 پردے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہم ایک سمجھ لیجیے کہ خاکہ بنا رہے ہیں کہ 7 پردے ہیں، اور 7 پردوں کے بعد جو ہے نا ہمیں ایک خوبصورت چیز نظر آنے والی ہے، ٹھیک ہے. یہ ان کے لیے جو بہت بچے شوق سے دیکھتے ہیں ہمارے پروگرامز. مجھے لگتا ہے کہ بچوں کے لیے زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے، بڑوں کو تو پتہ ہوتا ہے. جی ہاں. تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ آسمان جو ہے نا یہ پردے ہیں، ٹھیک ہے. یہ وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا. اب جیسے ہی پہلے دروازے کے پاس آپ گئے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان کی جانب گئے ہیں، دروازہ کھلا ہے. دروازہ کھلنے سے پہلے ایک کوسچن آتا ہے کہ ان کو بلوایا گیا ہے یا یہ خود آئے ہیں. یعنی کہ پہلے بھی جانے کی کسی نہ کسی نے کوشش کی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اور وہیں تک ان کو روک دیا گیا ہے، آگے نہیں جانے دیا گیا. اب یہاں پر فرشتوں کو جناب جبریل کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو بلوایا گیا ہے. اب وہاں سے کیا صدا آ رہی ہے؟ مرحبا مرحبا، یعنی ویلکم کر رہے ہیں، خوش آمدید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہاں حضرت ہارون سے، حضرت یحییٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے. اس کے بعد پھر دوسرے آسمان کی جانب، میں پتہ ہے جس وقت یہ حدیث پڑھ رہی تھی صحیح مسلم کی، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہے، کتنی محبت سے، اور اتنا پروٹوکول کہ ہر دروازے سے پہلے ویلکمنگ کے لیے فرشتے کھڑے ہیں، مرحبا مرحبا کی صدائیں. اور یہ 1-2 فرشتے نہیں ہیں، فرشتوں کی بڑی تعداد ہے، جن میں کوئی رکوع کر رہے ہیں، کوئی سجدے کر رہے ہیں، کوئی تحمید کہہ رہے ہیں، کوئی تکبیر کہہ رہے ہیں، کوئی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، کوئی الحمدللہ کہہ رہے ہیں، کوئی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ رہے ہیں. اور نبی جو ہیں یہاں پر اس دروازے پر پہنچ گئے ہیں، اور جب ویلکم ان کو کیا گیا ہے، اب دروازہ کھلا ہے، ملاقات کی ہے، اگلے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ہر دروازے پہ کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. اور ان کو کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے دیکھا ہے، کسی نبی کو کچھ کرتے دیکھا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب نبی آتے ہیں تو ہر نے ایسے جملوں سے ویلکم کیا ہے کہ جناب ابراہیم نے یہ لفظ استعمال کیے کہ آج میرا بیٹا آ گیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں تو جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ آمنہ آپ کے ذوق کو قبول فرمائیں کہ جس محبت سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن رہی ہیں. تو وہاں پر ملاقات کرنی، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جناب موسیٰ یہی کیوں انسسٹ کر رہے ہیں کہ آپ جائیں اور اللہ سے نمازیں گم کروا کے لے کر آئیں؟ جی کبھی ہم نے سوچا نہیں. جناب عیسیٰ بھی تو کہہ سکتے تھے، جناب ادریس بھی کہہ سکتے تھے، جناب ابراہیم بھی کہہ سکتے تھے آپ کی امت نہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ کو حسرت تھی، خدا کو دیکھنے کی حسرت تھی نا. جی بالکل. اور انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا، انسسٹ کیا تھا، خدا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکو گے، ایک تجلی گری تھی نا. اب آپ دیکھیں اللہ کے حضور جناب محمد الرسول اللہ حاضر ہوتے ہیں اور یہ واپس آ رہے ہیں، تو آنکھوں میں اس نور کا نقشہ لے کر آ رہے ہیں نا محمد الرسول اللہ. دیکھتے ہیں تو وہ دراصل جناب موسیٰ جب دیکھتے تھے نا اس نقشے کو تو کہتے تھے آپ پھر سے جائیں، اور وہ پھر جاتے تھے، پھر اللہ کا دیدار کریں، پھر آ رہے ہیں، پھر حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں نہیں آپ کی امت آپ پھر جائیے. تو جناب موسیٰ دراصل نبی کی آنکھوں میں اس نور کو تلاش کر رہے تھے جو اللہ کا دیدار کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تشریف لا رہے تھے. تو یہ جو مرحبا مرحبا کی صدائیں ہیں نا، یہ آج کی رات اگر ہم بھی لگائیں، مرحبا مرحبا کہہ کر یہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب کریں. اور دیکھیں قیامت کے دن، اب یہ میں بہت اہم جملہ کہنے والی ہوں کہ جنتیوں کو جنت میں جو اللہ کا دیدار ہوگا نا، کسی کو تو فوراً ہو جائے گا جنت میں پہنچنے کے بعد، تو یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اپنا جلد ہی دیدار نصیب فرمائیے گا. اور خدا کا دیدار کیسے ہوگا، کیسا خوبصورت ہوگا، جو کہ سمیع ہے، بالکل بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے.
جس نے ایسا حسن بنایا جناب یوسف کا. جناب یوسف کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی تو حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام کو حسن کا آدھا حصہ عطا کیا گیا, اتنے حسین و جمیل. تو سوچیں جب یوسف اتنے خوبصورت تو ہیں تو اللہ کتنے پیارے ہوں گے, کتنے خوبصورت ہوں گے ہمارے اللہ, کتنے ہم سے پیار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو اپنا اور دیدار ہمیں کرائیں اپنی گے. روزمرہ کی زندگی میں مفتی صاحب نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کن کن پریشانیوں سے نکال دیتے ہیں اور کیسے کیسے آزمائش میں ڈالتے ہیں, پھر ہم نکل آتے ہیں. اور ہم شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں دی ہیں, بے شک ایسا ہی ہے. بہت آسانیاں ہمارے ایسا ہی ہے. ماریہ ہمیں آپ کلام سنا دیں. حدود تائر سدرا حضور جانتے ہیں, حدود تائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. پہنچ کے سدرا پہ روح امین یہ کہنے لگے کہ اس سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں کہ سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. حدود تائر سدرا حضور جانتے ہیں. اور بلا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں, بولا بھی سکتے ہیں وہ اور آ بھی سکتے ہیں کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں. حدود تائر سدرا حضور جانتے ہیں. اور انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر کہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. جی مفتی صاحب, اچھا مجھے یہ بتائیے کہ انعامات کا سلسلہ
جو گفٹس ملے اس دوران، اس کے بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کائنات پر، اس کائنات کے خاص طور پر انسانوں پر اور انسانوں پر بالخصوص مسلمانوں پہ اللہ نے وہ رحم کیا کہ جبریل امی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دو بہت بڑے نور ہیں، انوار ہیں. ان دو نوروں میں سے اللہ نے دونوں نور آپ کو عطا فرما دیے. ایک سورہ آل عمران ہے اور ایک سورہ بقرہ ہے. اور اس رات میں سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گفٹ عطا کی. جو شخص قرآن سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیات پڑھے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے حصے میں رہے گا. سبحان اللہ. اور ایک یہ اعلان کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر خاص کرم یہ گفٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کی امت میں جو شخص شرک نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. کیا بات ہے. اور تیسرا یہ کہ آپ کو 50,000 نمازوں کا تحفہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمایا. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے رہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں تخفیف کمی کراتے رہے اور وہ 5 نمازوں پر جا کر موقوف ہوا. اور قربان جائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اس کائنات پہ وہ رحم ہوا کہ جو شخص 5 نمازیں دن میں پڑھے گا اللہ اسے 50,000 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. یعنی وہ 24 گھنٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ نعمت ہی تو ہے ناظرین کہ آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ظہر پڑھتے ہیں. فجر اور ظہر کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے. آپ عصر میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، آپ نے ظہر پڑھی، اب عصر پڑھنے جا رہے ہیں، آپ عصر پڑھنے جائیں گے، ظہر عصر کے درمیان اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس زمین کو گواہ بنا دیتا ہے کہ میرا بندہ یہاں سجدہ کر رہا ہے. اور جب بندہ سجدہ کرتا ہے فرشتے آسمان سے آواز لگاتے ہیں بندے خدا اگر تجھے معلوم ہو تیرا رب تجھ سے کتنا قریب ہے تو آسمان تک سر نہ اٹھا. اس کے بعد پھر آپ مغرب میں جاتے ہیں گناہ معاف، عشاء میں جاتے ہیں اور پھر دیکھیں آپ عشاء پڑھ کے سو گئے، عشاء پڑھ کر سو گئے اور پھر آپ فجر میں اٹھے اور باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پوری رات آپ کو عبادت میں شمار کرتا ہے کہ میرا بندہ عبادت کر رہا تھا. اس پہ ہم مزید تفصیل سے اور بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. we'll be right back. ویلکم بیک ونس اگین. اور بات ہو رہی تھی انعامات پہ اور اتنی خوبصورتی سے مفتی صاحب نے بیان کیا. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو اس ملاقات کو جب دیکھتی ہوں نا تو مجھے ہر اتحیات جب آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہم یہ کیوں پڑھتے ہیں اور کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ہم کسی سے بھی ملاقات کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم سلام کرتے ہیں نا، سلام دعا. بالکل. اب نبی ملاقات کریں اللہ سے، ٹھیک ہے. اب کیا پہلی بات چیت کیا ہے، گفتگو کیا ہے؟ نبی نے کہا یہاں سے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں بات ختم ہو گئی. اب اللہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ اب اللہ کہہ رہے ہیں جب تمام حمد تمام تعریف نبی نے اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کے لیے کہہ دی ہے نا، جی اللہ جواب دے رہے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا سلام اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں پر یہ جو کا ضمیر ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ صرف آپ پر، اے نبی صرف آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں. لیکن ہم خوش نصیبوں کا آمنا ہمارے پیارے نبی نے اس وقت بھی نہیں بھولا، نہیں بھولا. وہ نہیں بھولے. ہمارے لیے وہی آسانیاں اور کرتے. آپ یہ دیکھیں کہ اگلا جو جملہ ہے نبی کی طرف سے آنے والا، یہ تو اللہ نے سلام کیا نا اپنے حبیب کو کہ آپ پر سلامتی ہو. نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ اب ہم پر یعنی میری جتنے امتی ہیں ان پر بھی سلامتی ہو. یہ نا جو ہے نا اس کا مطلب ہے وی، ہم کا یعنی کہ یو صرف آپ، ٹھیک ہے. اور نا کا مطلب ہے وی، ہم سب پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو نزول فرمائیے، ہم پر سلامتی نازل فرمائیے. یعنی امتیوں کو شامل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو یہاں پر نبی نے ہمیں یاد رکھا اور پھر تحفتاً جو نمازیں عطا کی گئی ہیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کتنا فاصلہ تھا، 2 کمانوں کا فاصلہ جو قرآن کہتا ہے 2 کمان. اب یہاں پر اللہ نے 2 کمان کا فاصلہ کیوں کہا ہے؟ یہ 2 کمانیں کیا ہیں؟
عرب میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب کسی دو سرداروں کی کسی سے صلح ہو رہی ہے نا، جیسے پہلے تو لڑائیاں بہت ہوتی تھیں، اب میں ایسے ہی کہہ رہی ہوں، جیسے ارے آپ کہہ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے آپ ایک سردارنی ہیں، میں سردارنی ہوں، ہماری دوستی ہو جائے گی. تو عربوں کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی کمان ایک ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر 2 تیر لگائیں گے. اچھا، ٹھیک ہے، یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے. تھا. ٹھیک ہے. 2 تیر لگا کر وہ دونوں اس تیر کو پکڑیں گے اور کھینچیں گے. ٹھیک ہے، یہ اس بات کی گواہی ہوتا ہے کہ جس کی آپ دوست ہیں نا، اس کی میں دوست ہوں. صحیح. جس کی آپ دشمن اس کی میں دشمن. تو اللہ نے یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ 2 کمان کا فاصلہ، یہ جو 2 کمان ہے نا، یہ بتایا گیا ہے امتیوں کو. جس کے نبی دوست اس کا میں دوست، جس کے نبی دشمن اس کا میں دشمن، جس پہ نبی مہربان اس پہ میں مہربان. یہ اللہ نے انعام عطا کیا ہے، یہ نبی کی فضیلت ہے کہ بتایا گیا ہے اے حبیب جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کر لی. یعنی یہ انعامات جو ہیں. اور پھر سب سے بڑا انعام کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار نصیب کیا. یہ سب سے بڑا انعام ہے. پھر جنت کی دوزخ کی سیریں آپ کو کروائی گئیں، بتایا گیا کہ کن کے کون سے اعمال ہوں گے جن کے ذریعے سے وہ جنت یا دوزخ کو پا مفتی صاحب اتنی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا، تھینک یو. مفتی صاحب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمان نہیں، ہر انسان نے پڑھا ہے. آپ دیکھیں، اگر آپ کسی بھی کرسچن بندے سے بھی ملیں، آپ ابھی تو میں حیران ہوگی کہ ایک سنگر ہیں، انہوں نے کہا میں نے حضور پاک کو اتنا پڑھا تو اتنی خوبصورتی اور اتنی، مطلب میں کیا اس کو بیان کروں کہ پڑھ کے بھی ہم لوگ ان چیزوں کو نہیں، ہم لوگ جیسے لوگ جو عام لوگ ہیں اس کو نہیں فالو کرتے، اور جن کا یہ مذہب نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ 2 حصے ہیں اس وقت کائنات کے کیا اندر. سیرت ان کی. جی دیکھیں، ویسٹرن ورلڈ جو ہے نا، وہ نبی علیہ السلام کی بات کو مانتا ہے بالکل، اور مان رہا ہے. جی. اور مسلمان بدقسمتی سے صرف نبی کی ذات کو مان رہے ہیں. جی. مسلمان وہ ہوتا ہے جو نبی کی ذات کو بھی مانے اور نبی اس کی کی بات کو بھی مانے. جو نبی کی ذات اور بات کو مانتا ہے تو قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سب سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ مجھے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اتباع ٹو بی فالو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کے طریقے پہ چلیں. اچھا، حضور کے طریقے پہ چلنے پہ انسانیت کی بقا ہے، انسانیت کی فلاح ہے، انسانیت کی کامیابی ہے. مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. نبی علیہ السلام مسواک کیا کرتے تھے، مسواک کو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے جی. بحیثیت ایک طبیب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ مسواک استعمال کرتے ہیں نیم کی تو آپ کو پیلوں کی بیماری نہیں ہوتی. آپ کے پائنیریا آپ کے دانتوں میں نہیں ہوتا، بیکٹیریا نہیں لگتے، اور آپ منہ کے کینسر سے محفوظ ہو جاتے ہیں. سائنس پرابلم جس کو ہوتی ہے، سائنس بالکل پرابلم ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جب وضو فرماتے تو ناک میں 3 مرتبہ پانی چڑھایا کرتے. جو بال ہوتے ہیں فلٹر کرتے ہیں ہوا کو، مٹی کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف کیا کرتے تو جو شخص صحیح طریقے سے ناک کو دھوتا ہے وہ سائنس پرابلم سے بچ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلال کیا کرتے تھے وضو کرتے ہوئے. میں بحیثیت طبیب ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جن کا بلڈ پریشر شوٹ کر رہا ہو، وہ پانی کو اس طرح اپنے جہاں یہ پوائنٹس ہوتے ہیں پریشر پوائنٹس، گیپس میں پانی ڈالنا شروع کر دے، اس کا بلڈ پریشر نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. نفرتیں بہت زیادہ ہیں تلخ کلامی کی وجہ سے، انداز گفتگو کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بات کرتے تھے، متوجہ کیسے. مثال کے طور پہ اسد بھائی بیٹھے ہیں، اسد بھائی مجھے آواز دیں گے، نور بھائی، تو میں ایسے دیکھوں گا جی. مگر نبی علیہ السلام کا انداز کیا تھا ناظرین، جب کوئی حضور کو بولا تھا یا رسول اللہ، وہ بڑا ہو، چھوٹا ہو، امیر ہو، غریب ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، وہ 6 سال کا بچہ ہو یا 60 سال کی مدینے میں وہ عورت کے جو اپنے حواس میں نہیں ہے، وہ کہتی تھی محمد رسول اللہ. حضور اس طرح پلٹتے ہوئے کہتے تھے جی فرمائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں. یہ انداز گفتگو تھا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کو پسند کیا ہے؟ سچ بولنا پسند ہے. حضور کس سے ناپسند فرماتے ہیں؟ جھوٹ بولنے والے کو حضور ناپسند فرماتے ہیں. آج اس امت کے اندر سچ ختم ہوتا جا رہا ہے اور جھوٹ کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے.
نبی اسلام رحم کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے. ابھی جو بات میری بہن کر رہی انعامات کی, میرے نبی نے مجھے بتا دیا نا کہ کن لوگوں پہ جنت کے انعامات تھے. ذرا دیکھیے تو صحیح, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب جنت ہے کیسی؟ اب کل قیامت کا منظر دیکھیے, وجوہ یومئذ خاشعہ, کچھ لوگ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں لائیں گے ذلیل کر کے لیا جائیں گے, فرشتے ان کو ماتھے سے پکڑے ہوئے ہیں. تسلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ, انہیں کھولتا ہوا پی پلایا جائے گا. انسان کے جسم پہ زخم لگ جائے تو وہ اپنے زخم کی بدبو برداشت نہیں کرتا, کھولتی ہوئی پی پلایا جائے گی اس شخص کو. اللہ اکبر کبیرہ. لیس لہم طعام الا من ضریع, جب وہ کھانا مانگے گا تو اس کو جہنم کے کھولتے ہوئے کانٹے اس کے منہ میں ڈالے جائیں گے جس سے ان کی انتڑیاں باہر آ جائیں گی. یہ جہنم والے ہوں گے. اور جنت کا منظر کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناعمہ, ان کے چہرے چاندنی کے چاند جیسے ہوں گے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا استقبال کرے گا. یہ زمین تانبے کی طرح ابل رہی ہوگی, فرشتے اپنے پر بچھا کے بروز محشر سرکار کی بارگاہ میں جہاں آقا اسلام کھڑے ہوں گے میدان محشر میں, وہاں لے کے آئیں گے, اور نورانی صوفے ممبر لگے ہوں گے, اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا. یہ تو قیامت کا منظر ہے. نبی نے مجھے بتایا کہ جہنم سے بچو. جہنم میں کون لوگ تھے؟ جھوٹ بولنے والے تھے, وہ خطیب, وہ تقریر کرنے والے, وہ بولنے والے جن کو صرف بولنے کا ہیضہ ہوتا ہے, وہ گھر میں ہوں, خواتین ہوں, وہ مرد ہوں, وہ آفس میں ہوں, کہ بس اتأمرون بالمعروف وتنسون عن المنکر. قرآن کی آیت پڑھیں, دماغ آپ کا ہل جائے گا کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو, خود بھول جاتے ہو نیکی کرنا کیا ہے. صحیح کہہ اتأمرون, نیکی کی ہم اصل میں ہم اچھا بننا چاہتے ہیں, اچھا دکھنا چاہتے ہیں, بننا نہیں چاہتے. سب سے بڑا خامی ہماری ہے کہ ہم اچھا دکھنا چاہتے ہیں, اچھا بننا نہیں چاہتے. حضور نے دیکھا ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں جو جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں. حضور نے دیکھا کہ ان کے پیٹ یعنی کوٹھی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, یعنی بینگلوز جتنے بڑے بڑے ان کے پیٹ ہیں جس میں فرشتے جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کا جو ہے آنکھوں میں سلاخیں ڈالی جا رہی ہیں, کچھ لوگوں کے سامنے تازہ اچھا پکا ہوا گوشت ہے اور وہ سڑا ہوا پیپ والا گوشت اٹھا کے کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا رسول اللہ یہ آپ کی امت ہے. یہ وہ لوگ کہ جن کے پاس حلال طیب بیویاں ہوتی تھی چھوڑ کر غلط کام کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ جو شخص جھوٹ بولتا تھا وہ برباد ہوتا تھا, جو غیبت کرتا تھا اس کی سیسا پگھلا کے اس سے کان میں ڈالا جا رہا تھا. آج ہم سب کا محبوب مشغلہ کیا ہے؟ ہم سب بیٹھیں گے انٹرنیشنل غیبت کانفرنس, وہ بھی انٹرنیشنل. ہاں بھائی اسد بھائی بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا وہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ وہ جوک بھی کر رہا ہے, آپ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ صحیح. آج رات اگر میں مر گیا تو میری قیامت شروع. وہ یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گا یا پھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا. مصطفیٰ کریم کی قبر امامت ہوگی, میں حضور کو پہچان لوں گا, وہ قبر جنت کا باغ بن جائے گی. حضور کو پہچاننے کے لیے آنکھیں ہونا چاہیے, حضور کو پہچاننے کے لیے کان اور دل اور دماغ صاف ہونا چاہیے. ایک ہم سب بیٹھ کے وعدہ کرتے ہیں, ناظرین سے بھی وعدہ. میرے والد فرماتے تھے اس سینے میں یا تو کینہ ہوگا یا پھر سینے میں مصطفیٰ کا مدینہ ہوگا. کیا بات. کینے میں یہ ہوتا ہے کہ برائی ہوتی ہے, بغض ہوتا ہے, عداوت ہوتی ہے, نفرت ہوتی ہے, ہر ایک کو ذلیل کرنا. اس نے اچھا بولا کیوں بولا, اس نے اچھی نعت پڑھی کیوں پڑھی, اور بھائی اس نے اچھا بولا اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی تنقید. آپ بیٹھیے, اللہ نے آپ کو بٹھایا ہے. اسد بھائی یہاں نعت پڑھ رہے ہیں, ان کو رسول اللہ نے پسند فرمایا, اللہ نے عزت دی, یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو ناظرین یہ نہ دیکھیں کون کس طرح ہے, یہ دیکھیں اللہ نے کتنا فضل کیا. اور جب بھی کسی کو دیکھیں, آج شب معراج میں دیکھا جنت والے کون ہوتے تھے, آپ آج کا یہ نسخہ دیکھ رہے ہیں. جنت والے وہ ہوتے تھے جب کسی صاحب نعمت کو دیکھتے تھے حسد نہیں کرتے تھے بلکہ صاحب نعمت کو دیکھ کر دعا کرتے تھے, اے اللہ اس کو نعمت عطا فرما. اللہ اس کو بھی نعمت عطا کرتا تھا اور بندے کو بھی نعمت عطا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بہت خوبصورت. اور میرے خیال ہے حضور پاک کی سیرت واقعی وہ ہم بننا تو دکھنا چاہتے ہیں, بننا نہیں چاہتے. اور میرے خیال ہے سب باتوں سے امپورٹنٹ ایک بات ہے جو آپ نے بھی بیان کی کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. بس سب سے بڑی بات یہ ہے. نماز یہ سب تو اللہ تعالیٰ اور آپ کا معاملہ ہے, لیکن اس اخلاق جو ہے نا وہ سب سے بڑی بات ہے, اور وہی ہم لوگ جو ہے مس کر جاتے ہیں. اسد صاحب کوئی نعت سنا دیں پلیز. میں لج پالا دے لڑ لگیاں, میں لج پالا دے لڑ لگیاں, میرے تو ہم پرے رہندے. میں لج پالا دے لڑ لگیاں, میرے تو ہم
آساں امیداں دے سدا بوٹے گرے رہندے میری آساں امیداں دے سدا بوٹے گرے رہندے کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں درد جاون دی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں درد جاون دی میں لج پالا دا منگتا ہاں میں لج پالا دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے میں لج پالا دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے خیال یار وچ میں مست رہندا ہاں دن راتی خیال یار وچ میں مست رہندا ہاں دن راتی میرے دل وچ سجن وسدا میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے میں لج پالا دا منگتا ہاں میرے پلے ویلکم بیک ونس اگین. آج شب معراج کا ہم اسپیشل شو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. عائشہ آپ کچھ سیرت کو ہی آگے بڑھانا چاہ رہی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ. ہم دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تھے تمام لوگ, ٹھیک ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی نے 40 سال تک جو زندگی گزاری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ, وہ بہت سکون والی زندگی ہے, اس کے اندر کوئی اختلافات نہیں, کوئی جھگڑے نہیں ہیں. لیکن یہ تمام معاملات جو خراب ہوئے ہیں اعلان نبوت کے بعد, اختلافات شروع ہو گئے ہیں, یہ 40 سے لے کر قریباً 53 سال کی عمر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہاں پر بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. آپ نے دیکھا کہ آپ کے اصحاب کے ساتھ برا سلوک کیا گیا. خود نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بچوں کو لگا دیا جاتا اور وہ پتھر برساتے, نالین حضور کے تر ہو جاتے خون سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں آج کی جو شب معراج کی جو دن ہے وہ ہمیں کیا دعوت دے رہا ہے, کس طرف بلا رہا ہے. اگر آپ ٹھیک ہیں نا, اگر آپ حق پر ہیں اور اگر آپ حق پر ڈٹے ہوئے ہیں تو خدا آپ کو وہ انعامات دے گا جس کی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے, ٹھیک ہے. معراج کروانا, اپنے حبیب کو بلانا, انعامات سے نوازنا, یہ بہت بڑا انعام تھا نا خود اپنے آپ میں. ہم مشکل میں گھبراتے ہیں, تکالیف سے گھبراتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا, تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے ہم بیٹھ جاتے ہیں. لیکن نبی کیا بتا رہے ہیں کہ اتنی مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں انعامات سے ضرور نوازتا ہے. یہ نبی کی سیرت سے ملا. اور آپ دیکھیں کہ نبی جیسا نہ کوئی باپ ہے, اگر باپ ہے تو اعلیٰ ترین ہے, دوست بھی نبی جیسا کوئی نہیں ہے, اور جو آپ کے فرینڈز ہیں ان کے جیسا کوئی فرینڈ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جب جناب ابوبکر صدیق کسے کہتے ہیں, جس نے سچ کی تصدیق کی ہے, بالکل, اسی لیے انہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے. کہ جب معراج کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو کفار نے مذاق اڑایا, استہزاء کیا, یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے خدا کو دیکھ لیا, جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں دیکھا, وہ تو ایک تجلی پر ہی بے ہوش ہو گئے. تو جب اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں تو صدیق اکبر نے پتہ ہے کیا جواب دیا ہے. صدیق اکبر نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا پورا واقعہ سناؤ, کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا, نہیں,
بلکہ صدیق اکبر نے جواب دیا. جواب یہ تھا کہ اگر میرے دوست نے, میرے یار نے یہ بات کی ہے نا, تو یہ بات سچ کی ہوگی, صحیح کی ہوگی. مطلب آنکھیں بند کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹرسٹ کیا, بھروسہ کیا. یہ تھے ان کے دوست. آج اگر ہم اپنی زندگیوں میں توازن لانا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم مشکلات سے نہ گھبرائیں, ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم جب پریشان ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا, اگر یہ والی سچویشن ہے آپ کی نا, آپ دیکھیں معراج میں نبی کو تحفے عطا کیے گئے, خود اللہ نے اپنا دیدار, اس سے بڑا تحفہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ اللہ بلائیں اپنے پاس اور اپنا دیدار کرائیں اور بہترین سواری دیں رسول کو اور اس مقام تک لے جائیں جہاں کوئی نہیں پہنچ پایا. عرش معلیٰ کی زیارت کریں, رسول خدا کے بالکل قریب ہو جائیں, اپنی آنکھوں سے اللہ کا جلوہ دیکھیں, اور ربی جتنے بھی وہ ہیں فرشتے ہیں وہ مرحبا مرحبا کی صدائیں لگائیں. تو یہ انعامات کب ملتے ہیں؟ جب آپ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھرپور بھروسہ رکھتے ہیں. بے شک بالکل ٹھیک. مجھے بتائیے مفتی صاحب, ہم نا آج کل بہت زیادہ یہ دیکھ رہے ہیں, شب معراج پہ بھی بات ہو رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے مفتی صاحب آئے ہوئے تو ہم یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ ہر بندہ وظیفے بتانے میں لگا ہوا ہے, وظیفے بھی بتا رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم حضور پاک کی بات کریں, اب ہمیں یہ نہیں پتا کون سا رائٹ انسان ہے جس کی ہم بات سنیں. بہت سے اسکالرز ہیں, بہت سے عالم ہیں جو انسٹا پہ یا ان جگہوں پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وظیفے بغیر سمجھے ہم وظیفہ شروع کر دیتے کہ یار ہمارے گھر کا مسئلہ حل ہو جائے گا, رزق بڑھ جائے گا, یہ ہو جائے گا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, لوگوں کی بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, بچوں میں ایک سٹبننس آئی دی ہے, بچوں کے مزاج کو ٹھیک کرنے کے لیے والدین ہیں یا کوئی بھی گھر کا جو بھی شخص ہے وہ ان چیزوں میں لگا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں کافی سارے سوالات ہیں آپ کے, اس میں ایک ہی کر کے سارے سوالات دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے میں نے کہا ایک ہی دفعہ سارے پوچھ لیتی ہوں. سب سے پہلا سوال آپ نے کیا کہ کس سے پوچھیں. دیکھیے شریعت ظاہر پر بات کرتی ہے. وہ شخص کہ جو ظاہراً شریعت کو فالو کرتا ہوں, مراد ایسے کہ نماز کا پابند ہے, صلاۃ السلام کا پابند ہے, عقائد اس کے پختہ ہیں, بد عقیدہ نہیں ہے, راسخ العقیدہ ہے, اور اعلانیہ فسق و فجور میں نہیں ہے, تو آپ اس سے جا کے اپنے مسائل کو ڈسکس کریں گے. آپ یہ وہ شریعت کو بھی جانتا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نام نہاد آدمی ہے اب جی ساری باتیں طریقت میں نہیں. شریعت ہے تو پھر طریقت ہے, شریعت کے علاوہ طریقت نہیں ہے. یہ کوئی دو راستے نہیں ہیں بلکہ ایک ہی راستے ہیں. اچھے طریقے سے ایک ٹریک ہے, اس کو اچھے طریقے سے لے جانے کا نام طریقت ہے. شریعت اس ٹریک کا نام ہے, ٹریک نہیں ہوگا تو طریقت نہیں ہوگی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب آئیے وظائف کے حوالے سے. ہمارا سب سے بڑا المیہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں اور تسبیح پڑھتے ہوئے یا اللہ, میں نے مثال کے طور پہ کہا بھائی آپ یا اللہ یا رحمان رحیم پڑھیں یا مالک رزاق کو پڑھیں. اب آپ پڑھ رہے ہیں یا مالک رزاق کو یا مالک رزاق کو یا مالک رزاق کو, غافل دل کے ساتھ. آپ کو نہیں معلوم آپ کیا پڑھ رہے ہیں, اور آپ کو نہیں معلوم آپ کس کو پکار رہے ہیں. آپ خالق کو پکار رہے ہیں, آپ مالک کو پکار رہے ہیں, آپ سمیع بصیر کو. وہ ایسا سمیع بصیر ہے, کالی رات ہو, کالی پہاڑی ہو, کالی چوٹی ہو, گرنے لگے اور اپنے رب کو پکارے, رب اس کی پکار کو سننے والا ہے. آپ غافل دل سے اللہ کو پکارتے ہیں, آپ صرف اللہ ہی کو اللہ سمجھ کر پکاریں, سارے وظائف, ساری مشکلات, ساری پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی. سب سے بڑا وظیفہ, سب سے بڑا جو ذکر ہے وہ اقیم الصلاۃ للذکری, قرآن کے الفاظ ہیں کہ سب سے بڑا وظیفہ, سب سے بڑا ذکر نماز پڑھنا ہے. جی سب سے بڑا ذکر کون سا ہے؟ نماز پڑھنا. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ایک چھوٹا سا واقعہ, اب اس تمام وظائف آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. ایک شخص ہے, اور یہ سچا واقعہ ہے, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ نے سنا ہے, سچا واقعہ. ایک شخص ہے, اس کی والدہ اس کی زوجہ محترمہ کے یہاں اولاد ہونے والی ہے, اس کے گھر میں اولاد ہونے والی ہے, اور وہ 30,000 روپے کی اس کی ضرورت ہے آپریشن کے لیے. ڈاکٹر نے کہا, اب وہ دنیا کے ہر ایک آدمی کے پاس جاتا ہے اور اس سے دنیا والے منع کر دیتے ہیں یار ہمارے حالات صحیح نہیں. اب وہ اس نیت سے نکلا ہے کہ میں شاید اپنے آپ کو ختم کر لوں. وہ چلتا 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 ہائی وے پہ آ جاتا ہے, سپر ہائی وے پہ, اور ایک مسجد میں رات میں دل میں آتا ہے کہ چلو میں نماز پڑھ لوں. اب وہ نماز پڑھ رہا ہے, ناظرین توجہ رکھیے گا, نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے دعا مانگ رہا ہے. اسی طرح ڈیفینس کے اندر ایک شخص سے گھبراہٹ شروع ہوئی, سے گاڑی نکالی, اپنا وائلٹ نکالا, موبائل نکالا, وہ ٹریول کرتے ہوئے آ رہا ہے, گھبراہٹ بڑھتی جا رہی ہے. اب اندازہ کریں رب خالق مالک رازق کیسا, وہ سننے والا کیسا اور عطا کرنے والا کیسا. وہ ٹریولنگ کرتے ہوئے آ رہا ہے, گاڑی اسی مسجد میں روکتا ہے. ادھر یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے, اور نماز پڑھنے کے بعد سلام پڑھ کے دعا کو ہاتھ بلند کرتا ہے, اللہ سب نے دروازے بند کیے, سب نے راستے ختم کر لیے, میں جس کے پاس گیا اس نے مجھے دھتکار دیا, مگر تو دینے والا ہے. مجھے 30,000 کی ضرورت, کل میری بیوی کا آپریشن ہے, میرے مولا
ख़त्म हो, सब बर्बाद हो जाएगा, मेरी बीवी मर जाएगी, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, ऐ अल्लाह तू देने वाला है, मैं तेरे घर में मौजूद है, ऐ अल्लाह मुझे अता कर दे। वो शख्स जिसको घबराहट डिफेंस से उतरा है, गाड़ी से उतरा है, उसी मस्जिद में उस बंदे की आवाज़ सुन रहा है, बात सुन रहा है, और जैसी वो दुआ ख़त्म करता है वो आदमी वॉलेट से 30,000 रुपये निकालता है और अपना कार्ड निकालता है। नाज़रीन तवज्जो रखें, कार्ड निकालता है, 30,000 रुपये निकालता है, उस बंदे को देता है, ये 30,000 रुपये रख लीजिए और ये नंबर मेरा है, आपको ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। वो बंदा, अब उस पर यकीन कैसा है अल्लाह पर, वो कार्ड उसको वापस कर कहता है मैं अब किसी कार्ड वाले के पास नहीं जाऊंगा, मैं इस घर में आऊँगा, अपने रब से पुकारूंगा, जब मैं अपने रब को पुकारूंगा तुम जैसा कार्ड वाला अल्लाह खुद भेज देगा। क्या बात। ये यकीन होगा ना आपका कि आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला से को पुकारना है। जी। कोई भी वजीफ़ा पढ़ें, सबसे बेहतरीन वजीफ़ा कुरान मजीद फुरक़ान हमीद है, सबसे बेहतरीन वजीफ़ा हर मर्ज़ की दवा है सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये इमाम काबा एक गुजरे थे ना, शेख सालेह, जब शेख सालेह को हार्ट अटैक हुआ और उनको एंजियोप्लास्टी हुई, खुद शेख सालेह कहते हैं जब एंजियोप्लास्टी हुई तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रहा, डॉक्टर और नर्स बातें कर रहे थे और ये बात कर रहे थे यार जो हमसे ना थोड़ा ऑपरेशन गलत हो गया, हो सकता है हमें दोबारा बाईपास करना पड़े। तो शेख सालेह परेशान हुए होश में आके ना, तो नर्स लबनानी थी, उसने फ़ौरन पढ़ा या सालेह सल्ले अला मोहम्मद, ए सालेह आप नबी पे दुरूद पढ़ो। शेख सालेह कहते हैं जो अरब के इमाम अभी इमाम काबा गुजरे हैं, वो कहते हैं मैंने नबी अलैहिस्सलाम में दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया और फिर मैं गुनूदगी में चला गया। जब मैं होश में आया तो होश में आती सबसे पहली आवाज़ मैंने डॉक्टर की सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट क्लियर आ चुकी है, शेख सालेह ठीक हो चुके हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम पे जब आप दुरूद पढ़ते ना, उजाले क्यों ना हो दीवारों दर में मैं ज़िक्र मुस्तफ़ा करता हूँ घर में। तो जब आप अपने घर में नबी अलैहिस्सलाम, क्या अच्छा होगा आप अपने बच्चों को कुछ बोलना सिखाते हैं, क्या ही अच्छा हो। सबसे आप अपने बच्चों को अल्लाह कहना सिखाएं, बिल्कुल मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना सिखाएं, बिल्कुल। नबी पे कलमा पढ़ना सिखाएं। वो जो बच्चा घर में भागता हुआ गाने सुन रहा होता है या आप उसको बला देते हैं और आप वो फला गेम खेल रहा होता है, क्या ही अच्छा है वो बच्चा नबी इस्लाम का दुरूद पढ़ता हुआ घर में घूमे। क्या ही अच्छा है कि वो कुरान पढ़ता हुआ घर में घूमे, वो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ता हुआ घूमे। क्या ही अच्छा है वो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम घर में चहलकदमी करता रहे, पढ़ता रहे। आप नाज़रीन पढ़ें, तारीख़ के अंदर है हज़रत ईसा रूहुल्लाह कब्रिस्तान से गुजरे तो कब्र पे अल्लाह के नूर की बारिश हो रही है, कब्र पर नबी है। नबी ने पूछा है अल्लाह क्या माजरा है, फरमाया जाओ तुम कब्र वाले से पूछो। कब्र वाले के पास गए, या ए बंदे खुदा अना ईसा रूहुल्लाह कुम बिइज़्निल्लाह, मैं ईसा रूहुल्लाह खड़े हो जाओ अल्लाह के हुक्म से। कब्र शाह कोई बंदे से पूछा तुझ पर अल्लाह ने क्या करम किया था, कहा मैं एक आम आदमी था, ये सारे अनवार की बारिश आज है मुझ पर। हज़रत ईसा का तजस्सुस बढ़ा, कैसे, फरमाया जब मैं इस दुनिया में, जब मेरा आखिरी वक्त था मैंने दुआ की थी कि अल्लाह मुझे नेक साले औलाद देना। ईसा मैंने अपने बच्चे का नहीं चेहरा देखा था, मैं मर गया था। आज बच्चा इस काबिल हुआ था कि उसने सबसे बोलना शुरू किया था और मेरी बीवी ने उसे अल्लाह कहना सिखाया था। वो अल्लाह को अल्लाह कहना इतना पसंद आया कि मेरी किस्मत पलट दी और मुझे जन्नत के बागों में से बाग में तब्दील फरमा दिया। वो रहम करम है। तो आप अपने छोटे बच्चे को अल्लाह, वो तोतली ज़बान से जब अल्लाह कहता है ना तो अल्लाह की रहमत के हिसार में आ जाता है, फिर मांगना नहीं पड़ता, बिन मांगे मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारे दिल, वो कितना गफूर रहीम है, अल्लाह मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, मेरे दिल में ख्याल आता है, ज़बान पे नहीं आता, अल्लाह ताला पहले अता कर देता। उस वक्त हालत ये होती है हम सब की, मुझ समेत, या कुछ और मांग लेते ना बॉस, वो मिल जाता। गलती कर गए, गलती नहीं कर गए, आप ये कहें कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा करम है कि तूने मुझे मांगने से पहले अता कर दिया। जितना आज का वजीफा, जितना शुक्र अदा करते रहेंगे नेमतें बढ़ती चली जाएंगी। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। शुक्र अदा करते रहो, नेमतें बढ़ती चलेंगी। नाशुक्री करते रहोगे, नेमतें छिनती चली जाएंगी। तो आज की रात का और हर दिन का वजीफा, घर देखो अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी देखो अल्हम्दुलिल्लाह, शौहर है बीवी को देखें अल्हम्दुलिल्लाह, बीवी शौहर को देखें अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों को देखें अल्हम्दुलिल्लाह, कारोबार को देखें अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान से निकलता चला जाएगा, अल्लाह नेमतें बढ़ाता चला जाएगा। बेशक, बिल्कुल। ये हमने कुछ दिन पहले भी बात की थी कि हम ये कह जाते कि यार इसकी जगह कुछ और मांग लेते, जो कि गलत है कहना। आपको फ़ौरन अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जब ज़िंदगी से कुछ चला भी जाए तो उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहें, क्योंकि हम खुश तो बहुत हो रहे होते हैं कि चीज़ मिली है, लेकिन जब जा रही होती तो हम अल्लाह से फिर शिकायत कर रहे होते हैं। करें शिकायत, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर बोलें। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेते हैं, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन. और मुफ्ती साहब को कहीं जाना था तो वो चले गए हैं, तो उनको तो हमने शुक्रिया भी नहीं अदा किया. खैर बहुत अच्छी गुफ्तगू रही. मुझे ये बताइए कि सुना जाता है कि जिस्म के साथ ये ख्वाब था या जिस्म के साथ इनको ये देखिए यहाँ पर शब मिराज. जी हाँ बिल्कुल. इब्तिदा में मैंने एक आयत तिलावत की थी, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा. यहाँ पर बंदा ख़ास को ले जाने की बात की जा रही है ना. अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अल्लाह ताला जो है वो नबी को लेकर गए हैं, ठीक है, नबी को बुलवाया गया है, इसका क्या मतलब हो गया कि मैं ख्वाब की बात कर रही हूँ? नहीं, मैं वो बात कर रही हूँ कि वो बनफ्स नफीस अपने जसद अमजद के साथ वो गए हैं. और वहाँ पर देखें सूरह नजम के अंदर बाज़ाब्ता अल्लाह ने इरशाद फरमाया है. क्या इरशाद फरमाया कि मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा. आपकी आँखें जो है ना वो पथराई नहीं है, यानी आप इस पे शौक नहीं हुए अल्लाह को देखकर, बल्कि आपको इत्मीनान था कि आप अपने रब का दीदार ज़रूर करेंगे. और अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दीदार नसीब फरमाया. और बनफ्स नफीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले गए हैं, यानी कि ख़ुद अपनी आँखों से अल्लाह ताला ने आपको अपना जलवा दिखाया है. ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं. अगर कोई ये कहता है कि नहीं देखा तो वो अपनी सोच है. क्योंकि अब टाइम कम रह गया है. मुझे ये बताइए कि शब मिराज की रिचुअल्स क्या हैं, क्या करना चाहिए हमें? देखें आप, चूँकि ये जो रजब का महीना होता है, हमने इब्तिदा में शायद ये बात ना कर सके कि रजब जो है वो अल्लाह का महीना है जी, ठीक है. शाबान जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और रमज़ान जो है वो हमारा महीना है ना. ठीक है, बेशक. तो रजब चूँकि अल्लाह का महीना है, लिहाजा जितना हो सके खुदा से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें. ठीक है. हाँ, असहाब कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने मजलिस में देखा. अब आप देखें कि असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना ध्यान देते थे कि काउंट किया करते थे कि नबी क्या कह रहे हैं, नबी किस तरह से, किस अंदाज से बोल रहे हैं. तो वो कहते हैं कि हमने देखा कि एक ही मजलिस के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करें, 70 टाइम्स. ठीक है, एवरी डे. हाँ, मजालिस में जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे, हदीस में असहाब कहते हैं कि काउंट करते थे हमने देखा कि नबी ने 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ी है. तो अब अगर रात में ये वक्त आपको मौका मिल जाता है तो आप इस्तिग़फ़ार करें. अब इसके लिए ना रात ही है या दिन में भी? दिन में भी कर सकते हैं. टाइम देखिए, मुंह मैं पे आपको इस्तिग़फ़ार का जिक्र रखें. रात का जो पहर होता है ना, वो ऐसा पहर होता है कि जिसमें आपका ताल्लुक़ खुदा से मजबूत हो जाता है. वो ये हर बंदा कहेगा कि हाँ, रात के वक्त जो इबादत में मज़ा आता है वो दिन में इतना मज़ा नहीं आता. आपकी कोई और अटेंशन ही नहीं कहीं और होती. तो उस वक्त आप इस्तिग़फ़ार कीजिए. दिन में आप इस्तिग़फ़ार करते हैं, बहुत अच्छी बात है. रात में करते हैं, लेकिन ये जहन में रखें कि देखें, ये ना सोचें कि मैं अगर मैं पर्दा नहीं कर रही, मैं ये नहीं कर रही, मैं वो नहीं कर रही. नहीं, ख़ुद को तौबा से ना रोकें, एक रास्ता जारी रखें. हम ये सोचते हैं कि भाई ये तो इतना गुनाहगार हैं, तो ये ऐसे दीन की बात क्यों करें? खुदा की तौफीक है. बिल्कुल, ये अल्लाह ताला जिसको चाहे ये अता करें. आप मेरे से अग्री करेंगे सब कि हम ये भी जज करते हैं कि यार ये उम्रे पे पड़ा जाता है इंसान, ये तो इतना ऐसा, ही तो फैशनेबल है, ये तो स्लीवलेस पहनती है, या ये बड़ा लड़का जो है आउट गोइंग है. ये अगर वो बार बार जा रहे हैं तो उसको अल्लाह ने चुना है. बिल्कुल ऐसा ही. आप देखें, इस बात से अंदाज़ा लगाएं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है, ठीक है, और बारहा हमने ये वाक़या सुना है कि बरसात नहीं हो रही है. मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह ताला बरसात बरसाइए. मूसा आपकी कौम में एक शख्स है जिसकी वजह से बारिश नहीं होगी. मूसा अलैहिस्सलाम आए और कहा कि यहाँ एक शख्स ऐसा है जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है. ठीक है, आप ये देखो कि वो गुनाहगार इतना है कि बरसात नहीं हो रही है. सही है. अब ये खड़े खड़े शख्स सोचता है, हज़रत मूसा ने कहा कोई एक शख्स बाहर चला जाए वो ताकि बारिश हो जाए. वो वहीं खड़ा है, खड़े खड़े नादिम है, हल्की सी झिरझिरी सी आई है आँख में, आंसू की झिरझिरी आई है, बारिश होने लगी. लोगों ने कहा आप तो कहते थे मूसा कि बारिश ही नहीं होगी, यहाँ से तो कोई शख्स गया ही नहीं है और बरसात होना शुरू हो गई है. तो अल्लाह से पूछा, अल्लाह ताला आपने तो कहा था कि बरसात नहीं हो सकती है, कोई शख्स ऐसा है. अल्लाह ने कहा मूसा, उस शख्स की तौबा, उसने इतनी मोहब्बत से और इतने लगाव से मुझसे तौबा की है
کہ وہی شخص ہے جس کی وجہ سے بارش برسائی گئی. دیکھیں ذرا ٹھیک سبحان ہے. اللہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ پلیز اس کا نام بتائیے, وہ کون شخص ہے جو آپ کی بارگاہ میں اتنا مقبول کہ ایک بات وہ آپ سے برسات کی کرے اور آپ برسات کر دیں. اللہ نے کہا نہیں موسیٰ, پردہ. وہ جب میرا گناہگار بندہ تھا تب میں نے آپ کو اس کا نام نہیں بتایا, تو اب کیوں بتاؤں گا؟ وہ اب میرا پسندیدہ بندہ ہے. تو یہ نہ سوچیں کہ خدا کہ ہم قریب ہیں یا نہیں ہیں, یہ نہ سوچیں کہ ہم بہت گناہ گار ہیں. بھائی گناہ گار ہیں تبھی تو توبہ کریں گے, بالکل ٹھیک. تبھی تو اس سے تعلق استوار کریں گے. اور جو رب سے جڑ جاتا ہے نا, رب سے تعلق استوار کرتا ہے, رب کی طرف بڑھ جاتا ہے, اللہ اسے ایسے انعامات عطا فرماتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتے. پھر وہ اپنے قریب کرتا چلا جاتا ہے, قریب, پھر وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جب ہم اس سے کہتے ہیں نا پلیز آپ ہمارے لیے دعا کریں, وہ یہاں سے زبان سے ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اپنا تعلق, اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہیں. جیسے انہوں نے بیان کیا, میرے خیال سے میری تو اتنی حیثیت نہیں کہ میں اتنی بڑی رات اور اتنے بڑے دن پہ بات کروں یا اس پہ اپنی کوئی بھی ڈسکشن ایسے بڑھاؤں. میرے خیال سے مفتی صاحب نے اور عالمہ صاحبہ نے بہت اچھا بیان کیا, بہت ہی ہم نے آج زبردست کانورزیشن کی. میرا خیال ہے کہ اگر ہماری چھوٹی سی ایک محفل سجانے سے شب معراج پہ لوگوں کا فائدہ ہو, لوگوں کو اچھی بات پہنچے, تو کیا ہی بات ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ہم کل ایک نئے شو کے ساتھ آئیں گے. میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں نعت سنائیں اور نعت سے ہی پھر ہم میرے حضور صاحب جمال کوئی نہیں, وہ بے مثال ہے, ان کی مثال کوئی نہیں. میرے اسی لیے میرے لب پر سوال کوئی نہیں, وہ بے مثال ہے, ان کی مثال کوئی نہیں. اور یہ تو ان پہ ہے کہ جس کو نوازنا چاہیے, اور یہ تو ان پہ ہے کہ جس کو نوازنا چاہے. منیر اس میں تو اپنا کمال کوئی نہیں, وہ بے مثال ہے, ان کی مثال کوئی نہیں. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا, لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. جب
وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا سرکار دی محفل وچ جولیاں وچا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جولیاں وچا بیٹھے لج رکھ لئی اے لج پادا خالی نہ اٹھا دینا لج رکھ لئی اے لج پادا خالی نہ اٹھا دینا جب وقت